अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले लिसनर्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की डायरी से एक वारदात की रुदात है, जो मैं उनकी खुद की ज़ुबानी आपको सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। बाबा नूर हमारे महल्ले की मकबूल और दिलचस्प शख्सियत है। इनकी उम्र 75 वर्ष के लगभग है। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में वो पुलिस में हेड कांस्टेबल था, लेकिन वो डायरेक्ट हवलदार नहीं था। उसने सिपाही रैंक में बड़ी लंबी सर्विस की थी। पाकिस्तान में वो ASI हो गया था और इसी रैंक में उसको पेंशन मिली थी। ये दूसरी आलमी जंग के दौरान का वाक़या है। उस वक्त बाबा नूर पुलिस का हेड कांस्टेबल नूर हुसैन हुआ करता था और थाना मरी में तैनात था। उस वक्त इस इलाके में एक डाकू मशहूर हो गया था, जिसका नाम अहमद खान उर्फ खानू था। वो ज़्यादातर रहज़नी की वारदातें किया करता था। पब्लिक में वो ज़्यादा मशहूर नहीं था। उसकी शोहरत रावलपिंडी और मरी के थानों में ज़्यादा थी। उस वक्त मरी अमीर कबीर लोग जाया करते थे और गर्मियों के मौसम में वहाँ उनकी रिहाइश होती थी। मरी में गोरा पलटनें रहती थीं। अंग्रेज़ अफसर भी गर्मियों में वहाँ जाते थे। खानों को इस वजह से शोहरत हासिल हो गई कि उसको एक बार पुलिस ने रावलपिंडी में डकैती की एक वारदात में पकड़ लिया था। थाने में उसकी शनाख्त रहज़नी की एक वारदात के सिलसिले में भी हो गई। वो इस तरह हुई कि जिस आदमी को उसने रोक कर लूटा था, वो इत्तेफाक से थाने में मौजूद था। उसने खानू को पहचान लिया। उस वक्त अंग्रेज़ों की बादशाही थी, जिसमें पुलिस को अपनी सही ड्यूटी देनी पड़ती थी। रावलपिंडी के जिस थाने में खानू गिरफ्तार था, उस इलाके में रहज़नी की एक और वारदात कुछ दिन पहले हुई थी, जिसकी रिपोर्ट थाने में मौजूद थी और इस आदमी का एड्रेस भी मौजूद था जिसको लूटा गया था। थानेदार ने उस आदमी को थाने में तलब किया और खानू को उसके सामने खड़ा कर दिया। इस आदमी ने खानू को देखते ही शनाख्त कर लिया। इससे ये जाहिर हुआ कि खानू इतना दिलेर था कि वो अपना चेहरा ढांप कर रहज़नी की वारदातें नहीं करता था। थानेदार ने उसको कहा कि उसने जो और वारदातें की हैं, उनका इकबाल खुद ही कर ले। उसने किसी और वारदात का इकबाल ना किया। थानेदार ने हवलदार नूर हुसैन को हुक्म दिया कि इससे सच्ची बात कहलवाओ। बाबा नूर इस काम का माहिर था। वो ईज़ा रसानी के ऐसे तरीके इख्तियार करता था कि पत्थर के बुत भी झूठा सच्चा इकबाली बयान दे देते थे। बाबा नूर ने उसके साथ एक रात जागकर अपने हाथ आजमाए तो सुबह तक खानू ने डकैती की दो वारदातों का इकबाल कर लिया। इनमें एक वारदात मरी थाने की थी और एक किसी और थाने की। उसके इस इकबाली बयान से और रहज़नी की दो और वारदातों की तफ्तीश में शनाख्त हो जाने से और डकैती की वारदात में पकड़े जाने से पुलिस को पहली मर्तबा मालूम हुआ कि ये तो पक्का डकैत और रहज़न है। थाने से ये रिपोर्ट जब पुलिस कप्तान तक पहुंची तो हुक्म आया कि खानू के उंगलियों के निशानात ले लिए जाएं। इसको पंजा लगवाना कहते थे। इसमें सिर्फ निशान अंगूठा ही नहीं होता था, बल्कि इसके साथ बाकी 4 उंगलियों के निशानात भी लगवाए जाते थे। फिर ये निशानात फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भेज दिए जाते थे, जहां इनको मुतालिका मुलजिम के नाम, पते वगैरह के साथ रिकॉर्ड में रखा जाता था। खानू का मज़ीद रिमांड लेना था। उसको मजिस्ट्रेट की अदालत में ले गए। उसकी हथकड़ी के साथ एक मुलजिम और बंधा हुआ था। दोनों का रिमांड लेना था। मालूम नहीं कांस्टेबल को एक मुलजिम को दूसरी हथकड़ी में बांधने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। उसने उस मुलजिम का हाथ खोलने की बजाय हथकड़ी का वो कड़ा खोल दिया जो खानू की कलाई में लगा हुआ था। खानू फुर्तीले जिस्म का जवान आदमी था। उसने एक सेकंड भी न लगाया और फरार हो गया। रावलपिंडी की ज़िला कचहरी आजकल भी वही है जहां उस वक्त हुआ करती थी। उसके साथ जेल थी, जो आजकल गिरा दी गई है। ये शहर के बाहर का इलाका था। आजकल जहां इतनी आबादी नजर आती है, उस वक्त वहां खड्ड और नाले थे। कांस्टेबल ने पकड़ो पकड़ो का शोर मचाया। इतने से वक्त में खानू करीबी नाले में उतर गया और जब उसके ताक़ुब में पुलिस गई तो वह गायब हो चुका था। उस वक्त जीपें और हेलीकॉप्टर तो होते नहीं थे कि दूर तक मफलूर का ताक़ुब किया जा सकता। फिर भी पुलिस के कुछ आदमी दूर तक गए, लेकिन खानू इस तरह गायब हो गया जैसे उसको ज़मीन ने निगल लिया हो। आगे जंगल था, ज़मीन कटी पिटी थी और वह इलाका भागने और छुपने के लिए नहायत अच्छा था। सूरज ग़ुरूब हो गया तो उसके पीछे गए हुए आदमी वापस आ गए। जिस कांस्टेबल से वो फरार हुआ था उसको गिरफ्तार कर लिया गया।
بعد میں اس کو 6 مہینے سزائے قید دی گئی تھی۔ 3-4 روز کی تلاش کے بعد جب یقین ہو گیا کہ مفرور ملزم کے ملنے کا کوئی امکان نہیں رہا تو اس کو عدالت کے ذریعے اشتہاری ملزم قرار دے دیا گیا۔ اس کی انگلیوں کے نشان لینے کے علاوہ اس کا فوٹو بھی لے لیا گیا تھا جو جیل خانہ راولپنڈی کے ہر تھانے میں بھیج دیا گیا۔ 6-7 مہینے کے بعد بابا نور کا تبادلہ مری تھانے میں ہو گیا۔ اس کے 4-5 مہینے بعد کا واقعہ ہے کہ کسی دیہاتی مخبر نے تھانے میں اطلاع دی کہ ایک جوان آدمی جس کی عمر 28-29 سال ہے مری کے ارد گرد کہیں مشکوک حالت میں دیکھا گیا ہے۔ اس مخبر کو 2-3 آدمیوں نے بتایا تھا کہ یہ آدمی 2 دنوں سے اسی علاقے میں دیکھا گیا ہے۔ تھانے دار نے اس مخبر کو اس بورڈ کے سامنے کھڑا کر دیا جس پر 7-8 اشتہاری ملزموں کے فوٹو چسپاں تھے۔ اس سے پوچھا گیا کہ جس شخص کو اس نے دیکھا ہے کیا اس کا فوٹو یہاں موجود ہے؟ مخبر نے بورڈ پر نظریں دوڑا کر ایک فوٹو پر انگلی رکھ دی۔ یہ خانو کا فوٹو تھا۔ تھانے دار نے کہا کہ پھر غور سے دیکھو۔ صاحب جی، مخبر نے خانو کا فوٹو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تصویر ہے، اس میں اور اصلی چہرے میں تھوڑا بہت فرق تو ضرور ہوگا، ویسے یہ تصویر مجھے اسی کی لگتی ہے۔ بابا نور خانو کو اتنی اچھی طرح پہچانتا تھا جس طرح ایک گھر کے لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ راولپنڈی میں خانو بابا نور کے تھانے کے حوالات میں رہا تھا اور بابا نور نے پوری ایک رات اس کو اقبالی بیان حاصل کرنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ مری کے تھانے کے اس مخبر کی اطلاع پر اور فوٹو کی شناخت پر بابا نور نے کہا کہ وہ جا کر اس مشکوک شخص کو دیکھے گا۔ نہیں نور حسین، تھانے دار نے بابا نور کو کہا، جس طرح تم اس کو پہچانتے ہو اسی طرح وہ تم کو بھی پہچانتا ہے، تمہارا چہرہ دیکھ کر ہی وہ پھر روپوش ہو جائے گا۔ بابا نور نے کہا کہ وہ اپنا چہرہ چھپا کر اس کو دیکھے گا۔ تھانے دار نے اس کو کہا کہ اپنا چہرہ چھپا کر دکھاؤ۔ بابا نور نے مصنوعی داڑھی مونچھیں نہیں لگائیں، اس کی مونچھیں بڑی اور گھنی تھیں جن کے سروں کو وہ مروڑ کر اوپر کو رکھتا تھا۔ اس نے مونچھوں کو نیچے کر کے ہونٹوں پر پھیلا دیا، یہ ان دنوں میں ہندوؤں کی مونچھوں کا اسٹائل ہوتا تھا۔ پھر اس نے سر پر پگڑی اس طرح باندھی جس طرح دیہات میں ہندو باندھا کرتے تھے، راولپنڈی کے ضلع میں جس میں مری کی تحصیل بھی آتی تھی۔ دیہاتی لوگ کسی اور اسٹائل سے بغیر کلے کے پگڑی باندھا کرتے تھے۔ بابا نور نے ایک بہروپ یہ بنایا کہ ایک آنکھ اور اس طرف کے آدھے چہرے پر عام سا کپڑا لے کر پٹی باندھ دی جیسے وہ ادھر سے زخمی ہو۔ پھر اس نے ایک ہندو کانسٹیبل کے پرائیویٹ کپڑے پہن لیے۔ ان دنوں ہندوؤں اور مسلمانوں کے لباس میں فرق ہوتا تھا۔ تھانے دار نے اس بہروپ کو دیکھ کر اطمینان کا اظہار کیا، پھر اس کو اس طرح ٹیسٹ کیا کہ بابا نور کو دوسرے دروازے سے باہر نکال کر ایک کانسٹیبل کو بلایا۔ اس کو کہا کہ ادھر باہر کوئی آدمی کھڑا ہے، اس سے پوچھنا نہیں کہ وہ کون ہے، صرف یہ دیکھ کر بتانا کہ تم نے اس کو پہلے کبھی دیکھا ہے۔ کانسٹیبل باہر جا کر واپس آ گیا اور اس نے کہا کہ شاہ جی، میں نے تو اس کو کبھی نہیں دیکھا، آپ کہیں تو میں اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ کون ہے اور یہاں کیوں کھڑا ہے۔ تھانے دار نے کہا کہ اس کو اندر بھیج دو اور تم جاؤ۔ کانسٹیبل نے بابا نور کو تھانے دار کے پاس بھیج دیا۔ اب دونوں کو اطمینان ہو گیا تھا کہ بہروپ تو ٹھیک ہے، ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ مفرور اور اشتہاری ملزم ایک جگہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرا کرتے۔ بابا نور نے 2 گھنٹے لگا کر اپنا حلیہ جو بگاڑا تھا اس کو اتارنے کی بجائے اسی وقت مخبر کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ مخبر کمزور سی ایک گھوڑی پر آیا تھا، ایسی ہی ایک اور گھوڑی تھانے کے قد پر بابا نور نے کرائے پر لے لی تھی۔ بابا نور کے پاس ریوالور اور 24 گولیاں تھیں۔ مری سے نیچے اتر کر وہ چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے ارد گرد مشکوک آدمی کو دیکھا گیا تھا۔ یہ گاؤں بہت زیادہ نیچے نہیں تھا لیکن علاقہ دشوار گزار پہاڑی ہونے کے باعث یہ گاؤں مری سے بہت ہی دور لگتا تھا۔ اشتہاری ملزموں کے چھپنے کے لیے یہ علاقہ بہت ہی محفوظ تھا۔ بابا نور اس گاؤں میں داخل ہو رہا تھا۔ گاؤں کے 3-4 مکان نیچے، 3-4 اوپر اور 5 مکان اور اوپر تھے۔ یہ گاؤں ڈھلان پر آباد تھا۔ بابا نور گاؤں میں اس طرح داخل ہو رہا تھا کہ ڈھلوان پر چڑھ رہا تھا۔ وقت شام کے 3-4 بجے کے درمیان تھا۔ ایک آدمی گاؤں سے اترتا آ رہا تھا۔ اس نے چادر اس طرح اوڑھی ہوئی تھی کہ کندھوں پر تھی، سر پر نہیں تھی۔ اس نے 2 گھوڑیوں کے سواروں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو تیزی سے چادر اپنے سر پر ڈال لی اور بکل اس طرح ماری کہ اس کا آدھا چہرہ چھپ گیا۔ لیکن اتنی دیر میں بابا نور دیکھ چکا تھا کہ یہ چہرہ اور یہ جسم خانو کا ہے۔ خانو بابا نور سے تقریباً 30 گز دور تھا۔
مخبر نے باوا نور کو بتایا کہ یہی ہے وہ آدمی۔ باوا نور نے یہ غلطی کی کہ جہاں تھا وہیں رک گیا اور خانو کو دیکھنے لگا۔ خانو جیسے اشتہاری اور تجربے کار ملزم ہر کسی کو شک کی نگاہوں سے دیکھا کرتے ہیں۔ خانو نے وہیں سے رخ بدل لیا اور ڈھلوان کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ باوا نور نے اس کو اس طرح آواز دی، اے بھائی ذرا رکنا، ایک گھر پوچھنا ہے۔ اتنی سی دیر میں خانو ایک ایسی ڈھلوان اتر گیا جیسی کھائی کی ہوتی ہے۔ باوا نور نے مخبر کو اتنا ہی کہا کہ گاؤں میں جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ ایک خطرناک مفرور ملزم کو پکڑنے کے لیے باہر نکلو، اور وہ خود خانو کے پیچھے نکل گیا۔ باوا نور نے 1-2 منٹ کے لیے خانو کو دیکھا، ریوالور نکالا جس میں 6 گولیاں بھری ہوئی تھیں۔ اس نے خانو کو للکارا کہ رک جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔ خانو دوڑا اور غائب ہو گیا۔ باوا نور گھوڑی پر تھا، یہ اس کو فائدہ تھا۔ اس نے گھوڑی کا رخ اس طرف کیا اور خانو کو دیکھنے کے لیے ذرا بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ اس کو خانو ایک بار پھر نظر آیا۔ باوا نور نے اس پر ریوالور کی گولی فائر کی اور گھوڑی کو ادھر لے گیا، لیکن گھوڑی گولی چلنے کے دھماکے کی عادی نہیں تھی، وہ بدک گئی اور باوا نور کے قابو میں آنے سے انکار کر دیا۔ باوا نور کی بہت ہی لمبی سنائی ہوئی کہانی کو میں مختصر کر کے اس طرح سناؤں گا کہ کچھ وقت بعد یہ صورت بن گئی کہ گاؤں کے 6-7 آدمی اور باوا نور نے گھیرے کی شکل اختیار کر لی۔ یہ سب غریب اور سیدھے سادے سے لوگ تھے۔ ان میں ایک آدمی فوج میں صوبیدار تھا، وہ چھٹی پر آیا ہوا تھا، اس کے پاس 2 نالی بندوق تھی۔ باوا نور نے اس کو کہا تھا کہ مشکوک آدمی اس کو دکھائی دے تو وہ اس پر کارتوس فائر کر دے، لیکن نشانہ اس کی ٹانگوں کا لے تاکہ یہ شخص مرے نہیں، صرف زخمی ہو اور بھاگنے کے قابل نہ رہے۔ صوبیدار نے 1 کارتوس فائر کیا تھا اور 1 گولی باوا نور نے ریوالور کی چلائی تھی۔ باقی آدمی لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح تھے۔ وہ سب بھاگے دوڑتے رہے۔ مری کا علاقہ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جان سکتے ہیں کہ وہاں چھپنے اور بھاگ نکلنے کے چانسز کتنے زیادہ ہیں۔ سورج بڑے پہاڑ کے پیچھے چلا گیا۔ کسی نے بڑے زور سے کہا کہ صوبیدار صاحب بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ سب ادھر دوڑے گئے۔ صوبیدار ایک ٹیکری پر منہ کے بل پڑا ہوا تھا اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی 2 نالی بندوق میں کارتوسوں کی بیلٹ کے غائب تھی۔ خانو گھیرا توڑ کر نکل گیا تھا اور سورج بھی غروب ہو گیا تھا۔ صوبیدار کو مری کے ایک اسپتال میں لے گئے جہاں وہ ہوش میں آ گیا۔ اس نے بیان دیا کہ اس نے صرف ایک بار مفرور کو دیکھا اور اس پر کارتوس فائر کیا تھا۔ اس کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایک جگہ بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر اس کی پگڑی اتاری اور سر پر کسی وزنی چیز سے ضرب لگائی، پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ خانو ہی ہو سکتا تھا جو گھوم پھر کر صوبیدار کے اوپر آ پڑا تھا۔ اس کی اس کارروائی سے پتہ چلا کہ وہ بہت ہی خطرناک ملزم ہے۔ البتہ یہ بات حیرت ناک تھی کہ اس نے صوبیدار کو قتل نہیں کیا تھا۔ اس نے جو ضرب لگائی تھی وہ مہلک نہیں تھی، اس سے صوبیدار صرف بے ہوش ہوا تھا۔ باوا نور نے تصدیق کر دی کہ وہ خانو ہی تھا۔ جس گاؤں سے وہ آ رہا تھا اور باوا نور سے اس کا آمنا سامنا ہوا تھا، وہاں کے ہر فرد سے خانو کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی۔ اس روز خانو گاؤں کے تندور سے روٹی کھا کر نکلا تھا۔ مری کے دور دور تک کے علاقے میں لوگوں کو خانو کے بارے میں بتا دیا گیا۔ 2 تھانوں نے خانو کی تلاش کے انتظامات کر دیے۔ 1 مہینے کے قریب دن گزرے ہوں گے کہ ایک روز مری کے فوجی اسپتال میں 3 زخمی داخل کیے گئے اور ان کی اطلاع تھانے میں دی گئی۔ ان پر پولیس کا پہرا لگانا تھا، ان کے بیان بھی لینے تھے۔ تھانے دار نے جو سب انسپکٹر تھا، باوا نور اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر فوجی اسپتال بھیج دیا۔ وہاں جا کر باوا نور کو پتہ لگا کہ ان میں ایک زخمی اشتہاری ملزم خانو ہے، دوسرا اس کا ساتھی تھا اور تیسرا خانو کی عمر کا آدمی تھا جس کا چہرہ خانو کے چہرے سے اتنا ملتا تھا کہ اس کا جڑواں بھائی لگتا تھا۔ ذرا غور سے دیکھنے سے چہروں کے درمیان کا فرق نظر آتا تھا۔ ان تینوں کو ریاست جموں کشمیر کے علاقے سے پکڑا گیا تھا۔ اس وقت جموں کشمیر ڈوگرا مہاراجے کی ریاست تھی۔ ان زخمیوں کو مری لانے والے ڈوگرے پولیس والے تھے۔ خانو اور اس کے ساتھی کو چاقو لگے تھے اور جو آدمی خانو کے مشابہ تھا اس کی ریوالور کی گولی بائیں بازو میں لگی تھی۔ اس کا نام فقیر محمد تھا۔ ان کو گڑھی دوپٹہ کے تھانے کے علاقے سے آپس میں لڑتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ یہ علاقہ اب آزاد کشمیر میں ہے۔ 2 میل سے ایک سڑک مظفر آباد کی طرف اور دوسری گڑھی دوپٹہ کی طرف جاتی ہے۔ یہی سڑک لیپا وادی تک چلی جاتی ہے۔ ان تینوں کی گرفتاری اس طرح عمل میں آئی کہ مہاراجہ کشمیر کی فوج کی ایک گاڑی اس سڑک پر ایک جگہ رکی۔
जो लिपा वादी की तरफ जाती है। इसमें से 4 फौजी उतरे और करीबी पहाड़ी के दामन में 2 टीकरियों के दरमियान से अंदर चले गए। वो अपने किसी फौजी काम के लिए वहां जा रहे थे। इनमें 2 अफसर और 2 सिपाही थे। इन टीकरियों के पीछे पैदल चलने वालों का रास्ता था, जो पहाड़ियों के अंदरूनी इलाकों में और ढलवानों पर रहने वालों के लिए था। इन फौजियों को अंदरूनी रास्ते पर यह मंजर दिखाई दिया कि 4-5 आदमी आपस में लड़ रहे हैं। इनके कपड़े खून से सुर्ख थे। 2 घोड़ियां फौजियों की तरफ दौड़ाई जा रही थीं। इन पर 2 सवार थे। लड़ने वालों में से एक ने रिवॉल्वर से फायर किया। घोड़ियों के सवारों ने फौजियों को बताया कि 2 आदमियों ने उनको लूटने के इरादे से रोक लिया था और एक आदमी ने उनको रहज़नों से बचाया है। फौजी अफसर के पास रिवॉल्वर और सिपाहियों के पास राइफलें थीं। उन्होंने लड़ने वालों को घेरे में ले लिया। घोड़ियों के सवारों को भी उन्होंने रोक लिया था। इनमें एक हिंदू ताजिर भी था। उसके पास खासी रकम थी। गढ़ी दुपट्टा का थाना करीब था। इन सबको वहां ले गए। इस थाने में भी खानू का फोटो मौजूद था। रियासत कश्मीर का पुलिस का इंतजाम और दीगर तमाम इंतजाम अलग था। फिर भी खानू का फोटो रियासत में भी भेज दिया गया था, क्योंकि ये शक था कि वो इन इलाकों में भी वारदातें करता होगा। बाबा नूर को अच्छी तरह याद नहीं कि खानू वहाँ फोटो से पहचाना गया था या किसी और तरीके से पता लगा था। इसी वजह से इनको फर्स्ट एड देकर मरी भेज दिया गया था। इनमें से किसी के भी जख्म इतने गहरे नहीं थे कि मौत का खतरा होता। रियासती पुलिस वैसे भी अपने काम से जान छुड़ाने वाली पुलिस थी। इस पुलिस का एक ही काम था कि मुसलमान रियाया को दबा कर रखा जाए और इनसे बेगाल ली जाए। मरी में राज खुल गया कि जिसने रिवॉल्वर से फायर किया था वो खानू है। उसका रिवॉल्वर कब्जे में ले लिया गया था। उसकी चलाई हुई गोली फकीर मोहम्मद को लगी थी। मरी के फौजी अस्पताल में अंग्रेज फौजी डॉक्टर थे। उन्होंने बड़ी तवज्जो से सबकी मरहम पट्टी कर दी। सब जख्मी बयान देने के काबिल थे। अगले रोज बयान लेने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले खानू से तफ्तीश शुरू हुई। उसको थानेदार ने कहा कि वो तमाम वारदातों का जो उसने की हैं इकबाल करे और ये भी बताए कि वो 2 नाली बंदूक कहाँ हैं जो उसने सूबेदार के सर पर ज़र्ब लगाकर छीनी थी। मैंने? खानू ने हैरान होकर कहा, मैंने तो किसी सूबेदार से बंदूक नहीं छीनी थी। कहाँ की बात कर रहे हो? बाबा नूर ने रावलपिंडी में खानू से इकबाल जुर्म कराया था। ये मरी थाने के सब इंस्पेक्टर को मालूम था। इसी वजह से उसने बाबा नूर को साथ बिठा लिया था। खानू? बाबा नूर ने उसको मरी के उस गांव का नाम लेकर कहा। घोड़ी पर मैं सवार था, जिसको देखकर तुम गांव से निकलकर दूसरी तरफ उतर गए थे। तुमने मुझको नहीं पहचाना था, मैंने तुमको पहचान लिया था। इनकार करने से पहले वो रात याद कर लो जो तुमने मेरे साथ गुजारी थी। और मैं तुमको ये भी बता देना चाहता हूँ खानू, थानेदार ने कहा, कि तुमको अस्पताल से थाने में ले जाऊंगा और तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़क दूंगा। तुम इश्तहारी मुलजिम हो और बहुत सी वारदातों में मतलूब हो। अगर तुम हमारे हाथों मर जाओगे तो भी हमसे बाज़पुर्स नहीं होगी। मैं इकबाली बयान ज़रूर दूंगा, खानू ने कहा। मैं पकड़ा गया हूँ, मेरी शनाख्त हो गई है, मैं तो बच ही नहीं सकता। लेकिन मेरी ये बात मान लो कि मैं इस गाँव में नहीं आया और मैंने किसी से 2 नाली बंदूक भी नहीं छीनी। मेरे पास रिवॉल्वर था। मैंने 2 नाली बंदूक को क्या करना था? इतनी बड़ी बंदूक को छुपाकर चलना फिरना बहुत मुश्किल और मफरूर के लिए ख़तरनाक होता है। बाबा नूर ने बताया कि उसको घेरे में ले लिया गया था और उस पर बंदूक और रिवॉल्वर से फायर भी किया गया था। उसने ये सुनकर कहा कि उस पर फायर होता तो वो रिवॉल्वर से जवाबी फायर करता। थानेदार और बाबा नूर ने यह फैसला किया कि पहले खानू से दूसरी वारदातों का इकबाली बयान ले लिया जाए, फिर बंदूक का मामला छेड़ेंगे। उन्होंने खानू को कहा कि वो अपनी वारदातें पहली से आखिरी वारदात तक सुनाना शुरू कर दे। उसने ज़रा देर न लगाई और डकैती और रहज़नी की 7 वारदातें सुना दी। उसने ये भी बयान में कहा कि फरार होकर कहाँ कहाँ फिरता और घूमता रहा हूँ मैं। तफसील से हर वारदात को मैं नहीं सुना रहा। मैं आपको एक और कहानी सुना रहा हूँ जिसका ताल्लुक फ़कीर मोहम्मद के साथ है। फ़कीर मोहम्मद को खानू के रिवॉल्वर की गोली लग गई थी। खानू रावलपिंडी से फरार होकर मरी के इलाके में आया। 2-3 वारदातें यहाँ भी की। उसने डकैती की एक वारदात मरी में एक अंग्रेज़ अफसर के घर की थी। यह अफसर सिविल सर्विस का था। अपने बीवी बच्चों के साथ मरी गया हुआ था। खानू ने बताया था कि यह अंग्रेज़ ऐसे महकमे में था जहाँ रिश्वत चलती थी।
اور یہ انگریز اپنے ایک ہندوستانی ماتحت کے ذریعے رشوت لیتا تھا۔ خانو نے اس کے خانسامے کو گھر بیدی بنا لیا تھا۔ خانسامہ نے اس کو بتایا تھا کہ آج انگریز افسر کے گھر میں بہت رقم آئی ہے۔ 2 ہندو اس کو یہ رقم دے گئے تھے۔ انگریزوں کے گھروں میں سونے کے زیورات نہیں ہوتے تھے جس طرح کے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، ان کے گھروں سے رقم ہی مل سکتی تھی۔ خانو نے خانسامہ سے وہ الماری معلوم کر لی جس میں رقم رکھی تھی۔ وہ رات کو ایک کھڑکی کے راستے اندر گیا۔ خانسامہ نے کھڑکی کی چٹخنیاں کھول کر آگے پردہ کر دیا تھا۔ خانو نے رقم والی الماری کا تالا توڑا تھا۔ وہ رقم نکال رہا تھا جب انگریز کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھا۔ خانو نے ریوالور دکھا کر اس کو فرش پر بٹھا دیا اور رقم لے کر چلا گیا اور پیچھے پولیس کو مصیبت میں ڈال گیا کیونکہ واردات ایک انگریز افسر کے گھر ہوئی تھی۔ وہ انگریزوں کی بادشاہی سے نکل کر کشمیر کی ریاست میں چلا گیا۔ اس نے اسی علاقے میں رہسنی شروع کر دی جہاں سے پکڑا گیا تھا۔ اس نے یہ واردات اس طرح بیان کی کہ وہ اپنے ساتھی کو لے کر اس ہندو تاجر کے پیچھے چل پڑا جس کو اس نے لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ اس ہندو کو اس نے ایک جگہ وصولی کرتے اور رقم کرتے کے اندر پہنی ہوئی باسکٹ کی جیب میں ڈالتے دیکھا تھا۔ ہندو کے ساتھ اس کا نوکر دوسری گھوڑی پر سوار تھا۔ ایک جگہ خانو نے ہندو کو روکا اور ریوالور دکھا کر اس سے رقم مانگی۔ ہندو گھوڑی سے اتر آیا اور اس کی منت کرنے لگا کہ اس کو نہ لوٹے۔ اس کا نوکر گھوڑی سے اترا اور اس نے خانو کا ریوالور والا ہاتھ پکڑ لیا۔ خانو کے ساتھی نے نوکر کے بازو پر چاقو مارا۔ نوکر زخم کھا کر پیچھے ہٹا ہی تھا کہ خانو کی پیٹھ پر پہلے ایک پتھر لگا۔ وہ گھوما تو ایک آدمی نے پیچھے سے آ کر اس کو چاقو مارا جو اس کے ریوالور والے بازو پر لگا۔ اس آدمی نے اس کا ریوالور والا بازو اوپر کر دیا۔ یہ آدمی فقیر محمد تھا۔ فقیر محمد کو خانو کے ساتھی نے 3 بار چاقو مارے۔ فقیر محمد کو زخم آئے لیکن وہ پھرتیلا تھا اس لیے وار بچاتا رہا اور زخم گہرے نہ آئے۔ ریوالور اوپر تھا لیکن نالی نیچے تھی۔ فقیر محمد نے خانو کا ریوالور والا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ خانو کی انگلی ٹریگر میں تھی جو دب گئی۔ گولی فقیر محمد کے بازو کے پٹھے کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ تاجر کے نوکر نے خانو کے ساتھی کو چاقو مارے۔ اتنے میں فوجی آ گئے اور سب کو تھانے لے گئے۔ خانو کی وارداتوں کا حساب لگایا گیا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ خانو ان دنوں مری کے علاقے میں نہیں تھا جہاں اس کو مشکوک حالت میں دیکھا گیا تھا۔ تھانے دار نے خانو کا بیان یہیں پر روک دیا اور بابا نور سے کہا کہ خانو نے اگر ساری وارداتیں مان لی ہیں تو اس کا یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ مری کے اس گاؤں میں نہیں آیا تھا جہاں اس کو گھیرے میں لیا گیا تھا۔ بابا نور کہتا تھا کہ اس نے خانو کو ہی دیکھا تھا۔ تھانے دار کو خیال آ گیا کہ فقیر محمد کا چہرہ خانو سے ملتا جلتا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں جڑواں بھائی ہوں اور اکٹھے واردات کرتے وقت کسی وجہ سے آپس میں لڑ پڑے ہوں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے خانو سے ہٹ کر فقیر محمد سے اسپتال میں ہی پوچھ گچھ شروع کر دی گئی۔ پہلے تو اس کو ایذا رسانی کی دھمکیاں دی گئیں، پھر اس کو کہا گیا کہ وہ بالکل سچا بیان دے۔ میں بالکل سچا بیان دوں گا جناب، فقیر محمد نے کہا۔ میں چور یا رہزن نہیں ہوں۔ میں نے تو خود زخمی ہو کر ایک آدمی کو ان رہزنوں سے بچایا ہے۔ میں بھگوڑا فوجی ہوں اور میں ریاست کشمیر کا رہنے والا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں بزدل ہوں اور موت کے ڈر سے فوج سے بھگوڑا ہوا ہوں۔ بھگوڑا ہونے کی وجہ کوئی اور تھی جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر میں بزدل ہوتا تو ایک ڈاکو کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر اس پر چاقو سے حملہ نہ کرتا۔ میں نے ایک جرم ضرور کیا ہے، میں آپ سے وہ بھی نہیں چھپاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک 2 نالی بندوق ہے جو میں نے ایک آدمی سے چھینی تھی۔ تھانے دار نے مری کے اس گاؤں کا نام لے کر پوچھا کہ یہ وہاں سے تو نہیں چھینی تھی؟ جی ہاں، فقیر محمد نے جواب دیا، اسی گاؤں سے۔ معلوم نہیں ان لوگوں نے مجھ پر کیا شبہ کیا کہ مجھ کو پکڑنے کے لیے دوڑ پڑے۔ ان لوگوں نے مجھ پر گولیاں بھی فائر کی تھیں۔ میں چھپتے چھپتے ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں ایک آدمی نیلنگ پوزیشن میں ایک درخت کی آڑ لے کر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس 2 نالی بندوق تھی۔ میں نے پیچھے سے جا کر اس کی پگڑی اتاری اور سر پر اس وجہ سے پتھر مارا کہ یہ بے ہوش ہو جائے گا۔ میں نے اس کو قتل نہیں کرنا تھا، وہ بے ہوش ہو گیا تو میں نے یہ سوچ کر بندوق اور کارتوسوں کی پیٹی اٹھا لی کہ ہوائی فائر کر کے سب کو ڈراؤں گا اور بھاگ جاؤں گا۔ خدا نے میری مدد کی کہ میں وہاں سے نکل گیا۔ فقیر محمد کے اس بیان سے یہ معمہ تو حل ہو گیا کہ گھیرے میں کون آیا تھا۔ بابا نور نے فقیر محمد کو کھڑا کر کے غور سے دیکھا تو اس نے بھی مان لیا کہ وہ فقیر محمد ہی تھا۔ فقیر محمد نے اپنے بیان میں بتایا
کہ پیچھے اس کے گھر میں ایک جوان بہن، ایک چھوٹا بھائی اور بوڑھے ماں باپ ہیں۔ بہن کے رشتے کے معاملے میں ایک گھر کے لوگ اس کے والدین کو بہت بڑی بڑی دھمکیاں دیتے تھے، جن میں ایک یہ تھی کہ وہ اس کی بہن کو اغوا کر لیں گے۔ فقیر محمد نے اپنی پلٹن کے کمانڈنگ آفیسر کو اپنے باپ کے خط دکھائے اور درخواست کی کہ اس کے گھر کی حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ یہ ریاست کا معاملہ تھا اور اس ریاست میں مسلمانوں کو ڈوگرے کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے۔ فقیر محمد کی درخواست آئی تو کسی نے پرواہ نہ کی۔ فقیر محمد کو باپ کے خط ملتے رہتے تھے۔ وہ تنگ آ کر فوج سے بھاگ آیا۔ اس نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ بندوق چھین کر اپنے ساتھ لے جانے کا اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ اپنے گھر کے دشمنوں کو ڈرائے گا۔ فقیر محمد نے اپنے لمبے چوڑے بیان میں کہا کہ وہ موت سے اور زخمی ہونے سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن گرفتاری کا ڈر اس کے دل پر بیٹھ گیا تھا۔ مری کے نیچے والے گاؤں میں وہ گھیرے میں آیا تو گرفتاری کا ڈر اور زیادہ ہو گیا۔ وہ مری سے کشمیر کی طرف چل پڑا۔ وہ زیادہ تر سفر رات کو کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ دن کے وقت چھپ چھپ کر چلتا تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ گھوڑی پر سوار کسی نہ کسی آدمی کو اکیلے جاتے دیکھا۔ وہ بندوق دکھا کر ان میں سے کسی ایک سے گھوڑی چھین سکتا تھا، لیکن اس کا دل ایسا کوئی جرم کرنے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ وہ پیدل ہی چلتا گیا۔ جس طرح وہ مری کے اس گاؤں کے ارد گرد رکا تھا، اسی طرح وہ راستے میں ایک اور گاؤں کے ارد گرد رک گیا۔ اس نے مری کے اس گاؤں کے ارد گرد 3-4 دن رکنے کو کوئی ڈھوس جواز نہ بتایا، سوائے اس کے کہ وہ احتیاط کرتا تھا۔ آگے بھی وہ جہاں کہیں رکا، احتیاط کی خاطر ہی رکا۔ تقریباً 20 دنوں بعد وہ گڑھی دوپٹہ کے تھانے کے علاقے میں پہنچ گیا، جو ریاست کشمیر کا علاقہ تھا۔ فقیر محمد پہاڑیوں کے اندر اندر جا رہا تھا۔ اس علاقے میں آج کل بھی جا کر دیکھیں تو پہاڑیوں کی ڈھلوانوں پر کہیں کہیں 1-2 کچے کچے جھونپڑے نظر آئیں گے۔ اس دور میں بھی یہ جھونپڑے اسی طرح موجود تھے۔ فقیر محمد نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی بڑی تیز بارش شروع ہو گئی۔ اس نے ایک پہاڑی کی ڈھلوان پر کچھ بلندی پر ایک مکان دیکھا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنی تیز بارش میں بندوق اور درختوں کا سہارا لے لے کر وہ اس مکان تک پہنچ گیا۔ اس وقت شام کا اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ فقیر محمد نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی ایک جوان عورت تھی۔ فقیر محمد کی عمر خانوں کی طرح 30 سال سے کچھ کم تھی۔ جس عورت نے دروازہ کھولا تھا وہ بھی تقریباً اسی کی عمر کی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ فقیر محمد کو دیکھ کر وہ عورت ڈر گئی۔ فقیر محمد دروازہ کھول کر عورت کی اجازت کے بغیر ہی اندر چلا گیا۔ اندر جا کر اس عورت نے اس کو کہا کہ میں اکیلی ہوں، صرف یہ ایک دودھ پیتا بچہ ہے، تم کس نیت سے آئے ہو؟ ڈرو نہیں میری بہن، فقیر محمد نے اس کو کہا، میں کسی بری نیت سے نہیں آیا، مجھ کو بھائی سمجھو اور یہاں پناہ دے دو، میں اپنے اور تمہارے درمیان خدا کی ذات کو رکھوں گا۔ یہ عورت، جس کو بعد میں بابا نور نے دیکھا بھی تھا، کشمیر کے حسن کا نمونہ تھی اور جوان بھی تھی۔ اس کا ڈر بجا تھا، لیکن وہ فقیر محمد کو زبردستی گھر سے نہیں نکال سکتی تھی۔ اس کی بندوق سے ڈرتی بھی تھی۔ وہ چپ ہو گئی۔ فقیر محمد نے اس سے پوچھا کہ اس گھر میں کوئی مرد ہے یا نہیں؟ میرا مرد ہے، عورت نے جواب دیا، وہ فوج میں نائک ہے، آج کل برما کے فرنٹ پر ہے۔ کیا وہ مہاراجہ کی فوج میں ہے؟ نہیں، عورت نے جواب دیا، وہ انگریزوں کی فوج میں ہے۔ اگر تم کو یقین نہ ہو تو میں تم کو اس کا خط بھی دکھا دیتی ہوں۔ فقیر محمد کے کہنے پر اس عورت نے 3-4 خط ایک سوٹ کیس میں سے نکال کر دکھا دیے۔ ان میں 2 خط جبل پور چھاؤنی سے لکھے گئے تھے، جن سے یہ پتہ چل گیا کہ اس عورت کا خاوند کون سی یونٹ میں ہے۔ اس پلٹن کو میں جانتا ہوں، فقیر محمد نے کہا، میں نے تم کو بہن کہا تھا لیکن اب بھابھی کہوں گا، کیونکہ فوجی آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ میں بھی فوجی ہوں اور میں جبل پور چھاؤنی سے ہی بھگوڑا ہو کر آیا ہوں۔ تمہارے خاوند کی پلٹن میری پلٹن کے ساتھ والی باریکوں میں تھی۔ میری جبل پور میں موجودگی میں ہی تمہارے خاوند کی پلٹن آگے چلی گئی تھی۔ میں نے تم کو اپنا راز دے دیا ہے۔ اگر یہ چاہتی ہو کہ میں تم کو اپنی بہن سمجھتا رہوں تو یہ راز اپنے دل میں رکھنا۔ یہ میری بندوق ہے، یہ اس کے کارتوس ہیں، یہ اپنے بستر کے نیچے رکھو۔ میں تم کو یہ بھی بتا دوں گا کہ اس میں کارتوس کس طرح ڈالا جاتا ہے اور یہ چلتی کیسے ہے۔ جب تم کو یہ خیال آئے کہ اس آدمی کو گولی مارنی ہے تو گولی مار دینا۔ عورت چپ ہو گئی۔ اس نے 1-2 کھیسیں اور چادریں نکال کر فقیر محمد کے لیے الگ چارپائی پر بستر بچھا دیا۔ عورت نے اس کو ایک چادر بھی دی۔
जो फकीर मोहम्मद ने भीगे हुए कपड़े उतार कर बांध ली। औरत ने आग जलाई, फिर दोनों ने मिलकर कपड़े खुश्क किए जो फकीर मोहम्मद ने पहन लिए। औरत ने इसको मकई की रोटी साग के साथ खिलाई। फकीर मोहम्मद बहुत थका हुआ था, वो इस तरह सो गया जैसे बेहोश हो गया हो। अगले दिन उसकी आंख खुली तो वह सख्त घबराहट के आलम में उठा। दरवाज़ा बंद था। उसने बाहर देखा कि वो औरत जिसने अपना नाम हाशमा बताया था, बच्चे को गोद में लिए हुए बाहर बैठी हुई थी। फकीर मोहम्मद का इरादा ये था कि उसी वक्त अपने गांव को रवाना हो जाए। उसका गांव अभी 50-60 मील दूर था। हाशमा ने उसको बकरियों के दूध के साथ घी में पकी हुई मकई की रोटी खिलाई। जंग के ज़माने में जो फौजी महाजों पर चले जाते थे, इनको आगे रुपए पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। फौजी अपनी तनख्वाह में अपने करीबी रिश्तेदारों में से किसी के नाम लिखवा देते थे, जो हर महीने घर पहुंच जाती थी। ये फौज का बड़ा पक्का इंतज़ाम था। सरकारी मनी आर्डर डाकिये लेकर आते थे। हाशमा के खामिद ने अपनी तनख्वाह उसी के नाम लिखवाई थी। फकीर मोहम्मद फौजी था, इसी वजह से उसको इस सिस्टम का इल्म था। उसने खाने के दौरान हाशमा से पूछा कि उसको खामिद की तनख्वाह मिल रही है या नहीं। नहीं, हाशमा ने जवाब दिया। पहले ठीक मिलती रही है, फिर डाकिये ने कहा कि तुम डाकखाने में जाकर पैसे खुद ले लिया करो। मैं चली गई। उस डाकखाने में सिर्फ 2 बाबू होते थे। इनमें से एक ने मेरे साथ बड़ी बुरी बातें की, जिनसे मैं उसकी नीयत समझ गई। वो कहते थे कि कभी कभी खुद ही यहाँ आ जाया करो, लेकिन मैं दोबारा वहाँ नहीं गई। ये चौथा महीना है कि मैं अपनी इज्जत बचाने की खातिर तनख्वाह लेने नहीं गई। डाकिया कभी कभी आता है और मुझको कहता है कि बाबुओं का दिल खुश रखो तो तुमको मनी आर्डर भी जल्दी मिलेगा और 2-4 रुपये फालतू भी मिल जाया करेंगे। फकीर मोहम्मद असल बात समझ गया। रियासती निज़ाम में इन बेकस लोगों का और ख़ासकर मुसलमान रियाया का कोई पुरसाने हाल नहीं था। फकीर मोहम्मद को तेश आ गया। हाशमा ने उसको रात एक ही कमरे के घर में रखकर बहुत बड़ा एहसान किया था। सुबह के वक्त जब फकीर मोहम्मद गहरी नींद सोया हुआ था, हाशमा बाहर जाकर किसी भी राह चाहते आदमी को बता सकती थी कि उसके घर में एक भगोड़ा फौजी ज़बरदस्ती छुपा हुआ है, लेकिन उसने फ़कीर मोहम्मद के लिए ऐसा कोई ख़तरा पैदा न किया। ये फ़कीर मोहम्मद पर बहुत ही बड़ा एहसान था। फ़कीर मोहम्मद ने अपने गांव जाने का इरादा तर्क कर दिया और उसने हाशमा को कहा कि वो इसकी तनख्वाह का इंतज़ाम करके जाएगा। उसने अपने बयान में कहा कि वो उसी दिन डाकखाने चला गया। ये बहुत ही छोटा सा डाकखाना था, जिसमें सिर्फ 2 बाबू और 2 डाकिये थे। फ़कीर मोहम्मद ने मालूम कर लिया कि वो कहाँ रहते हैं। दोनों हिंदू थे और एक ही मकान में रहते थे। इसी मकान के एक कमरे में डाकखाना बना हुआ था। छोटा बाबू डाकखाने के साथ वाले कमरे में रहता था और बड़े बाबू की रिहाइश बिल्कुल साथ थी। बीवी और 2 बच्चे उसके साथ थे। रात को फ़कीर मोहम्मद 2 नाली बंदूक लेकर डाकखाने चला गया और छोटे बाबू का दरवाज़ा खटखटाया। बाबू ने जाकर दरवाज़ा खोला तो 2 नाली बंदूक की नाल उसके सीने से लग गई। फ़कीर मोहम्मद ने उसको कहा कि मेरे साथ चलो और अपने बड़े को भी जगाओ। ये कोई जम्मू के इलाके का हिंदू था। डर से वो थर-थर काँप रहा था। वो फ़कीर मोहम्मद के आगे आगे चल पड़ा और पिछवाड़े वाले दरवाजे पर ज़ोर-ज़ोर से 2-3 हाथ मारकर बड़े बाबू को आवाज़ें दीं। बड़ा बाबू उसकी आवाज़ पहचान कर उसको बुरा भला कहता हुआ दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। फ़कीर मोहम्मद ने छोटे बाबू को बंदूक से धकेला और अंदर ले गया। बड़े बाबू को उसने लालटेन जलाने को कहा। वहाँ इनकी मदद के लिए आने वाला कोई नहीं था। वो शहर या कस्बे जैसी आबादी नहीं थी। फ़कीर मोहम्मद ने अपना चेहरा पगड़ी में लपेटा हुआ था, सिर्फ आंखें नजर आती थीं। इस मकान का एक ही कमरा और सहन था। फ़कीर मोहम्मद दोनों को उस कमरे में ले गया। वहाँ उसकी बीवी भी थी जो जाग उठी थी। छोटे छोटे 2 बच्चे सोए हुए थे। क्या तुम इस आदमी की बीवी हो? फ़कीर मोहम्मद ने इस औरत से पूछा। इन बच्चों की माँ हो? औरत सख्त डरी हुई थी। उसने सर हिलाया। वो बड़े बाबू की बीवी थी। अपने खामिद को कहो कि हाशमा नाम की एक औरत के खामिद की 4 महीनों की तनख्वाह उसको दे दे। फ़कीर मोहम्मद ने कहा, अगर कल डाकिये ने उसको पूरी रकम न दी तो ये दोनों बच्चे तुमको सारी उम्र नहीं मिलेंगे। इनको यहाँ गोली मार जाऊँगा या उठाकर ले जाऊँगा। ऐसी धमकी कोई माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ़कीर मोहम्मद ने बड़े बाबू की बीवी को बताया कि इन दोनों ने हाशमा के खामिद के भेजे हुए पैसे क्यों रोके हुए हैं और उन्होंने उसको क्या कहा था। यही किस्सा सुनकर बड़े बाबू की बीवी ने अपने खामिद को कोसना शुरू कर दिया और फिर रोते हुए उसने फ़कीर मोहम्मद के आगे हाथ जोड़े कि वो चला जाए।
میں اتنا بڑا ڈاکو ہوں کہ پولیس بھی مجھ سے ڈرتی ہے۔ فقیر محمد نے ان کو ڈرانے کے خیال سے کہا، میں چلا جاؤں گا، تم میرے شاگردوں کو نہیں جانتے۔ اگر تم نے پھر کبھی ہاشمہ کو اس طرح تنگ کیا یا پولیس کو اطلاع دی کہ ہاشمہ کا تعلق ایک ڈاکو کے ساتھ ہے تو اپنا انجام سوچ لو۔ ہاشمہ میری منہ بولی بہن ہے، تم اس کے خاوند کی تنخواہ کھا رہے ہو، میں تم دونوں کو گرفتار بھی کرا سکتا ہوں، ریاست کی پولیس میرے ہاتھ میں ہے۔ فقیر محمد ان کو ڈرا ڈرا کر ان کا خون خشک کرتا رہا، پھر وہاں سے آ گیا۔ دل میں تو وہ خود بھی ڈرا ہوا تھا کہ اگر پکڑا ہی نہ جائے۔ وہ فوج کا بھگوڑا تو تھا ہی، اس کے قبضے میں بلا لائسنس بندوق بھی تھی جو چوری کی تھی۔ دوسرے دن ڈاکیا ہاشمہ کے گھر آیا اور 4 مہینوں کی تنخواہ دے گیا، لیکن اس نے کسی سادے کاغذ پر بھی ہاشمہ کا انگوٹھا نہ لگوایا۔ وہ ایک بھی منی آرڈر نہیں لایا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ڈاک خانے کے بابو منی آرڈروں پر جعلی انگوٹھے لگاتے رہے تھے۔ فقیر محمد نے اور زیادہ دلیری یہ دکھائی کہ 4-5 دن وہیں رہا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہاشمہ کو کوئی تنگ کرنے تو نہیں آتا۔ تھانے دار نے اس کا بیان لیتے ہوئے جب اس کے یہ الفاظ سنے کہ وہ 4-5 دن ہاشمہ کے ساتھ رہا تو اس نے ہنس کر فقیر محمد کو کہا کہ اس نے دل سے تو ہاشمہ کو منہ بولی بہن نہیں بنایا ہوگا، سب حال خدا جانتا ہے۔ فقیر محمد نے انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا، ہاشمہ کو میرے اوپر اعتبار آ گیا تھا۔ ایک رات کی بات سنا دیتا ہوں۔ میں سویا ہوا تھا، ساری رات بچے کے لیے لالٹین جلتی رہتی تھی اور ہم اس کی لو مدھم رکھتے تھے۔ میری آنکھ کھل گئی، کسی نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ میں نے ہاشمہ کو دیکھا، وہ میری چارپائی کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ میری آنکھ کھل گئی ہے تو وہ تیزی سے اپنی چارپائی پر چلی گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کو اپنے پاس بلایا۔ وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ میری چارپائی کے پاس کیا کر رہی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا خاوند 2 سالوں سے گھر سے گیا ہوا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں اس کو بہن سمجھتا ہوں۔ وہ رو پڑی اور مجھ سے معافی مانگی۔ صبح اس نے پھر مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگی کہ مجھ کو بدچلن نہ سمجھ لینا، میں نے ایسی حرکت تو کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ تھانے دار صاحب، اگر میں ایسا ہوتا تو پہلی رات ہی اپنی نیت ظاہر کر دیتا۔ اس سے اگلے دن فقیر محمد وہاں سے نیچے اترا۔ اس نے بندوق ہاشمہ کے بستر کے نیچے چھپائی ہوئی تھی۔ اس کے پاس عام قسم کا ایک چاقو تھا۔ اس نے دیکھا کہ 2 آدمی ہندو تاجر کو روکے کھڑے تھے۔ فقیر محمد ان کے پیچھے تھا۔ اس کو رہزن نہ دیکھ سکے۔ جب خانو نے ریوالور نکالا اور ہندو کے نوکر نے خانو کا ریوالور والا بازو پکڑا تو فقیر محمد سمجھ گیا کہ رہزنی ہو رہی ہے۔ اس نے انسانی ہمدردی کی خاطر اور فوجی ٹریننگ کے تحت ہندو کو بچانا اپنا فرض سمجھا۔ اس نے ایک بار پھر پتھر اٹھا کر پیچھے سے خانو کو مارا، پھر بہت تیزی سے چاقو نکال کر خانو پر حملہ کیا۔ اس فرض کی خاطر اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ خود بھی پکڑا جائے گا۔ تھانے دار نے یہ کارروائی کی کہ ریاست میں جا کر ہاشمہ کے گھر سے صوبیدار کی بندوق کی برآمدگی کی اجازت پولیس کپتان سے حاصل کی۔ اجازت ملنے پر وہ فقیر محمد کو زیر حراست لے کر کشمیر گیا اور فقیر محمد کی نشاندہی پر بندوق برآمد کی۔ بابا نور اس کے ساتھ تھا۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ ہاشمہ بہت خوبصورت عورت تھی۔ اس کا بھی بیان لیا گیا جو فقیر محمد کے بیان سے ملتا جلتا تھا۔ بابا نور نے مجھ کو بتایا کہ ہاشمہ نے بڑی دلیری سے بیان دیا۔ ایسا بیان کوئی سچا آدمی ہی دے سکتا ہے۔ چونکہ خانو کا موقع واردات بھی وہیں تھا، اس لیے خانو اور اس کے ساتھی کو بھی وہاں لے گئے۔ تھانے دار نے موقع واردات دیکھ کر ادھر ہی متعلقہ افراد سے بیانات لیے۔ ان میں ملزم بھی شامل تھے اور گواہ بھی۔ ان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، اصل بات یہ ہے کہ خانو اور اس کے ساتھی کا جرم ثابت ہو گیا۔ بابا نور نے مجھ کو یہ کہانی سناتے ہوئے بتایا کہ خانو کا ذہن اتنا زیادہ مجرمانہ تھا کہ اس نے صرف 7 وارداتوں کا اقبال کیا تھا، لیکن اس کے اقبال پر اعتبار نہ کیا گیا۔ بابا نور ریزہ رسانی کا ماہر تھا۔ اس نے خانو سے 4 مزید وارداتوں کا اقبال کروا لیا۔ تھانے دار کا بیان تھا کہ خانو نے 1-2 آدمیوں کو قتل کیا ہوگا، لیکن خانو کہتا تھا کہ یہ اس کا ایمان تھا کہ کسی کو قتل نہیں کرنا، اور اس کا یہ بیان صحیح نکلا۔ پولیس نے خانو اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ تیار کر کے عدالت میں بھیج دیا اور فقیر محمد کو اس کی پلٹن میں زیر حراست بھجوا دیا گیا۔ اس پر ایک تو یہ فوجی الزام تھا کہ وہ فوج سے بھگوڑا ہوا تھا، اور دوسرا الزام شہری قانون کے مطابق یہ تھا کہ اس نے ایک آدمی کو زخمی کر کے اس سے اس کی بندوق چھینی تھی۔
انگریز صحیح معنوں میں بادشاہ قوم تھی۔ فقیر محمد کی پلٹن کا کمانڈر انگریز تھا۔ اس نے فقیر محمد کا بیان سنا، پھر اس کی تصدیق مری تھانے سے کروائی۔ ادھر عدالت میں خانو اور اس کے ساتھی کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا، جس میں فقیر محمد بھی گواہ تھا اور ہاشمہ بھی گواہ تھی۔ انگریز کمانڈنگ آفیسر کو جب پتہ لگا کہ فقیر محمد نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ایک ایسے خطرناک اشتہاری ملزم کو پکڑا تھا جو 1 درجن ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں مطلوب تھا، تو اس انگریز افسر نے فقیر محمد کی سفارش اوپر بھیجی کہ اس کو کم سے کم سزا ملنی چاہیے۔ فقیر محمد کچھ عرصے بعد چھٹی پر آیا تو مری تھانے میں بھی بابا نور اور تھانے دار سے ملنے آیا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا، جس کے بارے میں فقیر محمد نے بتایا کہ ہاشمہ کا خاوند ہے۔ اس کی پلٹن برما فن سے واپس آ گئی تھی اور وہ کچھ دنوں کی چھٹی پر آیا تھا۔ فقیر محمد نے بتایا کہ اس کمانڈنگ آفیسر کو یہ بھی پتہ لگ گیا تھا کہ وہ ہاشمہ کے گھر رکا رہا تھا اور اس کو رکی ہوئی تنخواہ دلوائی تھی۔ دوران جنگ فوج سے بھگوڑا ہونے والوں کا کورٹ مارشل ہوتا تھا، جس کی کم سے کم سزا 2 سال تھی۔ فقیر محمد کا بھی کورٹ مارشل ہونا تھا۔ اس کے 2 جرم تھے، لیکن اس کے کمانڈنگ آفیسر کی سفارش کام کر گئی۔ اس کے اوپر والوں کی منظوری سے اس کے کمانڈنگ آفیسر نے صرف 28 دن کوارٹر گارڈ کی قید کی سزا سنا دی۔ اس پر صرف یہ الزام لگایا گیا کہ باقاعدہ طور پر چھٹی لیے بغیر غیر حاضر ہوا۔ بابا نور کی رائے یہ ہے کہ خانو نے مری میں ایک انگریز افسر کے گھر میں ڈکیتی کی واردات کی تھی اور فقیر محمد نے خانو کو پکڑا تھا، اس لیے فقیر محمد کو اس کے انگریز کمانڈنگ آفیسر نے یہ انعام دیا کہ اس کو کئی سالوں کی جیل کی سزائے قید سے بچا لیا۔ بابا نور کہتا ہے کہ فقیر محمد کو دراصل خدا نے اس نیکی کے صلے میں بچایا تھا جو اس نے ہاشمہ کے ساتھ کی تھی۔ ہاشمہ کے ساتھ اس کی نیکی صرف یہ نہیں تھی کہ اس کو اس کے خاوند کی رکی ہوئی تنخواہ دلوائی تھی، بلکہ اصل نیکی یہ تھی کہ اتنی خوبصورت اور جوان عورت کے ساتھ اتنے دن اکیلے رہ کر بھی اس نے اپنی نیت کو خراب نہیں ہونے دیا تھا، حالانکہ ایک رات اس عورت کی اپنی نیت خراب ہو گئی تھی۔